أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين आज इंशाल्लाह हमारा लेसन जो है सूरतुल कलम से आया 17 से। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्ना बेशक हमने बलौना हमने आजमाया उन्हें कमा जैसे बलौना हमने आजमाया अस्हाबल जन्नती बाग वालों को अस्हाबल जन्नती बाग वालों को इद जब अक़समू उन्होंने कसम खाई लयस्रिमुन्नहा कि वो जरूर काटेंगे मुस्बिहीन सुबह होते ही वला यस्तस्नून और वो इंशाल्लाह नहीं कह रहे थे। अब यहाँ जो है बेसिकली एक वाक़े का जिक्र है, बाग वालों का जिक्र है जिसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाग वालों का नाम दिया। और इस वाक़े को क्यों जिक्र किया जा रहा है ताकि यहाँ से जो है मुशरिकीन मक्का को एक सबक सिखाया जा सके कि जिस तरह से यानी बेसिकली मुशरिकीन मक्का जो हैं वो भी अपने आप को क्या समझते थे कि हम हर लिहाज से बहुत बेहतर हैं। हम हमारे पास सब कुछ है, हर लिहाज से हम ताकत रखते हैं और ये कि आप सल्लम या कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जिस तरह से खुशहाली और जिस तरह से अमन उनके पास है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमेशा उनके पास रहेंगी और ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो और ये कि वो जैसे भी चाहें अपनी मनमानी करते रहें, अपनी मर्जी करते रहें और अपनी मनमानी करते रहें। और इसी तरह की बात जो है, ये जो बाग वाले थे जिनका किस्सा यहाँ पर बयान किया होने जा रहा है, तो उनका भी यही ख्याल था कि हम जैसा चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे, हम पूरी पूरी कुदरत रखते हैं कि हम अपने कामों को अपनी मर्जी से कर लें और कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तो यहाँ से इस वाक्य से जो है बेसिकली सबक किसको सिखाया जा रहा है, मुशरिकीन मक्का को। और ये वाक्या क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि इन्ना बलौनाहुम कि हमने इनको आजमाया, यानी मुशरिकीन मक्का को भी अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला। कैसे आजमाया गया, जैसा कि असहाबल जन्ना को आजमाया गया था, यानी बाग वालों को। और बाग वालों को कैसे आजमाया गया था कि अल्लाह ताला ने उनको नेमतें दे रखी थी, बागात की नेमत थी, बाग की नेमत थी, खूब खूब रिस्क की फरावानी थी। और इसी तरह जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुशरिकीन मक्का को भी बहुत सारी नेमतों से नवाज रखा था और उनमें सबसे बड़ी जो नेमत थी वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि एक पैगंबर जो है, रसूल जो है, उनको वहां पर मबूस किया गया। और फिर क्या था कि अब ये बाघ का किस्सा कुछ इस तरह से है कि ये कहा जाता है कि ये बाघ जो है एक शख्स का था। और वो जो है लाइक जब भी उसकी फसल बनती तो क्या करता था कि उसमें से हिस्सा रखता था कि एक हिस्सा जो है वो घर वालों के लिए, एक जो है गरीबों के लिए और एक जो है वो यानी खरीदो फरोख्त के लिए। तो बेसिकली हिस्से करता था और उन हिस्सों में जो है वो गुरबा का, मसाकीन का हिस्सा भी लाजिम रखता था। और फिर क्या हुआ कि और ये था कि उसका बाग भी खूब खूब फल देता था, खूब खूब पैदावार होती थी। और अल्लाह सुब्हानहू ताला की यानी क्योंकि वो दूसरों का ख्याल रखता था, अपनी चीज़ में से दूसरों का हिस्सा निकालता था, तो क्या था कि अल्लाह ताला ने उसके रिस्क में कोई कमी नहीं आने दी। ये नहीं था कि अच्छा वो दूसरों को अगर देता था तो उसकी वजह से उसके रिस्क में कोई कमी हो जाए। तो उसके इस सखावत की वजह से, उसकी इस जेनरॉसिटी की वजह से अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको खूब खूब रिस्क जो है वो अता करते थे। अब क्या हुआ कि जब वो शख्स जो है फौत हो गया तो उसके बाद उनके जो बेटे जो कि वारिस बने, तो क्या था कि उनको लगा कि ये काम तो सही नहीं है। ये तो जो है ना कि अच्छा ये क्या, हमारा बाप जो है एक तरह से बेवकूफ़ी करता रहा कि इतना माल जो है वो लोगों को यूं ही देता रहा। अगर हम ये सारे का सारा माल हम खुद रखें तो हमारी ज़रूरत भी है और ये कि हमारे पास फिर बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम दे देंगे तो शायद हमारे पास जो है कुछ कम हो जाएगा, हमारे पास हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। तो अब क्या था कि ये चीज़ उनके लिए आजमाइश थी, ये बात उनके लिए आजमाइश बन गई। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इस बार जो है जब वो फसल होगी, काटने का वक्त आएगा, तो वो उसमें से किसी को भी हिस्सा नहीं देंगे।
اذ اقسموا لا یسرمنہا مصبحین، کہ وہ کیا کریں گے، صبح صبح بس خاموشی سے جا کر اپنی پھل جو ہے فصل جو ہے اس کو کاٹ لیں گے، اور اس میں سے کسی کو بھی کوئی تقسیم نہیں کریں گے، کسی کو بھی کوئی حصہ نہیں دیں گے۔ اور جب وہ اس طرح کی باتیں سوچ رہے تھے، اس طرح کا ارادہ کر رہے تھے، نیت کر رہے تھے، تو ایسے میں کیا تھا، ولا یستثنون، وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے، کوئی ایکسیپشن نہیں لگا رہے تھے، یعنی ایسے بات کر رہے تھے کہ یہ 100% گارنٹیڈ ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، جس طرح سے ہمارا ارادہ اور نیت ہے، ایگزیکٹلی ہم اس کام کو اسی طرح سے کرنے پر پوری پوری قدرت رکھتے ہیں، اور آرام سے ہم اس کام کو 100% ویسے ہی کر لیں گے۔ تو اب کیا تھا کہ، اور یہ چیز ہے جیسے کہ ہمیں اس بات کا، یعنی ہمیں بھی یہ چیز سکھائی گئی کہ جب بھی ہم یعنی ہم انسان ہیں، یہ ضرور ہے کہ ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، کچھ بات سوچتے ہیں، کوئی پلان کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، ایک ہمارا پلان ہوتا ہے، ایک ہمارا ارادہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم صرف سوچ سکتے ہیں، ہم صرف پلان کر سکتے ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کو ایگزیکٹلی ایسے ہی اپنے ارادے کو پورا کر لینا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا تعلیم دی گئی کہ ہم جو ہے ساتھ ہی کیا کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ، انشاءاللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ایسا کر سکیں گے، ادروائز ہم نہیں ایسا کر سکیں گے، ہمارا ارادہ ضرور ہے، ہم کوشش ضرور کریں گے، لیکن اصل بات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا، ہمیں توفیق دے گا تو ہم اس اپنے ارادے کو جو ہے وہ پورا کر سکیں گے۔ لیکن یہاں یہ جو باغ والے تھے، یہ کس قسم کا ارادہ کر رہے تھے کہ ہم جو ہے اپنی صبح صبح جو ہے نا فصل کاٹ لیں گے، لیکن کیا کہہ رہے تھے کہ ولا یستثنون، اور ان کو ایسے لگ رہا تھا، یعنی غرور اور تکبر نظر آ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھولے ہوئے تھے، اور اپنی ان تمام چیزوں میں وہ اس طرح سے مگن تھے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ آج ہمیں ہمارے ارادے سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا، ہم جیسا چاہ رہے ہیں ویسا ہم کر کے چھوڑیں گے، ولا یستثنون، اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہوا کیا، فطاف علیہا طائف، کہ ایک، تو کیا ہوا کہ فطوافا، پھر گیا علیہا اس باغ پر، طائفن ایک پھرنے والا، طائفن پھرنے والا، یعنی کیا ہے کہ جیسے طائف، جیسے طواف ہم کرتے ہیں، تو طواف میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے گرد گھومتے ہیں، تو وہ کعبہ کے گرد جو گھومنا ہے وہ کیا ہے، طواف کہلاتا ہے۔ تو کیا ہوا، اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب تیز ہوا ہوتی ہے اور ہوا کے جھکڑ ہوتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ یوں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کہ چیزوں کو اپنے اندر جو ہے وہ لپیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، فطاف علیہا طائف، تو پھر گیا اس باغ پر ایک پھرنے والا، کہاں سے، من ربکا، نہیں تمہارے رب کی طرف سے، مینس کہ اللہ کے حکم پر ایک پھرنے والا اس باغ پر پھر گیا، وہم نائمون، اور وہ سو رہے تھے۔ اب رات کو یہ ساری پلاننگ کر کے سوئے ہیں کہ صبح ہم جو ہے اپنی فصل کو کاٹیں گے اور اس میں سے کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ اور رات رات میں کیا ہوا کہ جب وہ سو رہے تھے کہ اس باغ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا عذاب آیا کہ پھر کیا ہوا، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو وہ باغ صبح کے وقت ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب کٹی ہوئی کھیتی میں کیا ہوتا ہے، جب آپ کھیت کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں تو پیچھے کچھ نہیں بچتا، کیونکہ سارا کچھ تو آپ سمیٹ لیتے ہیں، باقی کیا ہوتا ہے، بیکار چیز ہوتی ہے، یعنی کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو اب اب اس باغ پر کیا آیا، کوئی آگ آئی، کوئی آگ لگ گئی اس کو، یا ہوا آئی، کچھ بھی ہوا، بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، اور ایسی چیز آئی کہ وہ سارے کا سارا باغ جو تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ صبح میں کیا تھا کہ باغ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اب وہ، اور ان کی حالت کیا تھی، وہ بڑے مزے سے نائمون، سو رہے تھے۔ پھر کیا ہوا، فتنادوا مصبحین، جب صبح ہوئی تو انہوں نے، وہ جو تین بھائی تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، یعنی ایک دوسرے کو بلانے لگے، اور کس بات پر بلانے لگے کہ ان، یہ کہ اغدو، صبح سویرے چلو، علی حرثکم، اپنی کھیتی پر، مینز کہ ارلی ان دا مارننگ چلتے ہیں، زیادہ دیر ہوگی تو کیا ہوگا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور لوگ جو ہیں ہمارے پاس آ جائیں گے، یعنی غریب مسکین جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے کہ آج ان کی کھیتی جو ہے وہ کٹ رہی ہے، باغ پہ سے پھل جو ہیں وہ اتارے جا رہے ہیں، تو چلو اپنا حصہ لے آؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ صبح صبح چلتے ہیں تاکہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، ان کن تم صارمین، اگر تم ریلی چاہتے ہو
کاٹنے کا ارادہ رکھتے ہو، یعنی یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سارے کا سارا پھل جو ہے، ساری کی ساری فصل جو ہے ہم صرف اپنے لیے رکھ لیں اور کسی کو کچھ نہ دیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صبح صبح ارلی ان دا مارننگ جو ہے وہ چلتے ہیں، نکلتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ فن تلقو، وہ نکل پڑے، وہم یتخافتون، وہ آہستہ آہستہ کہتے جاتے تھے۔ اب جب وہ نکلے بھی ہیں، ایک تو دیکھیں کہ صبح صبح نکلے ہیں، اندھیرے اندھیرے میں نکلے، اور پھر یہ کہ یتخافتون، آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے، آہستہ آہستہ آپس میں، جسے کہہ لیں نا کہ بالکل، یعنی اس طرح سے بات کرنا کہ بالکل جو آپ کے قریب ہے اس کو بھی مشکل سے سنائی دے۔ اور کیا باتیں کرتے جا رہے تھے؟ ان کے لا یدخلنہا، کہ آج جو ہے کوئی ہرگز اس باغ میں داخل نہیں ہوگا، یعنی الیوم، آج کے دن، علیکم، مسکین، تم پر، یعنی کوئی مسکین، یعنی آج کے دن جو ہے کوئی مسکین جو ہے اس باغ میں آنا نہیں چاہیے، کوئی غریب جو ہے نا ہمارے پاس پھٹکنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم کسی کو بھی کچھ نہیں دیں گے۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ صبح میں جو ہے، صبح سویرے چل پڑے، کیسے چل پڑے؟ علی ہر دن، کہ یعنی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے کہ یعنی بہت غصے میں، ایک ہوتا ہے کہ یعنی غصہ سا ہوتا ہے، ایک اندر جوش سا ہوتا ہے کہ یعنی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا ایسے ہی منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں اور ہم سے جو ہے یعنی تقاضا کرتے ہیں اور ہمارے فصل کا حصہ لے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جا رہے تھے کہ آج ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یعنی اندر ہی اندر ان کے کیا تھا؟ غصہ تھا کہ جیسے کہ وہ اس چیز کو آج ہونے نہیں دیں گے۔ اور دوسرا، ہر دن میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ بہت یعنی پکے ارادے کے ساتھ، صبح صبح وہ پگڑے پکے ارادے کے ساتھ نکلے کہ آج کوئی مسکین جو ہے نا وہ آنے نہیں پائے گا، کسی مسکین کو ہم باغ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور ان کی حالت کیا تھی؟ قادرین، اپنے آپ کو قادرین سمجھ رہے تھے۔ قادر جو ہے، اس کا سنگولر ہے، اور یعنی قادر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ خوبی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قادر ہے، وہ قدیر ہے۔ باقی مخلوق جو ہے، انسان جو ہے، وہ قادر نہیں ہو سکتے۔ ہم تو سوچتے کچھ ہیں اور ہو کچھ جاتا ہے۔ تو لیکن ان کی حالت کیا تھی کہ اتنا یعنی اپنے آپ پر ان کو تھا، اور اس قدر غصے میں تھے اس چیز کا، ان کو اس قدر وہ تھا کہ ہم کسی بھی صورت کسی کو کچھ نہیں دیں گے، کہ اپنے آپ کو انہوں نے کیا سمجھا؟ قادرین۔ اور پھر کیا ہوا؟ فلما، پھر جب، رأوہا، انہوں نے دیکھا اس کو، کس کو؟ یعنی باغ کو دیکھا، قالو، وہ کہنے لگے، انا لضالون، کہ ہم تو لگتا ہے راستہ کسی غلط جگہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ رات رات میں ان کی باغ کی جو حالت تھی وہ ختم ہو چکا تھا، یعنی تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ تو جب وہ پہنچے اپنے باغ کی جگہ پر تو ان کو تو لگا کہ یہ ہم کہیں اور جگہ آ گئے ہیں، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے، یہ تو ہماری جگہ نہیں لگ رہی، ہمارے باغ میں تو یعنی خوب سرسبز باغ تھا، خوب خوب پھل لگے ہوئے تھے، تو یہ تو بالکل یعنی ویران، بنجر اور تباہ شدہ کوئی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پہچان لیا کہ وہ کہیں غلط جگہ پر نہیں آئے، یہ انہی کی باغ ہے، وہی جگہ ہے۔ بل نحن محرومون، تب ان کو سمجھ لگ گئی کہ اب تو کیا ہوا؟ محرومون، ہم تو محروم کر دیے گئے، ہم سے یہ سب کچھ جو ہے وہ چھین لیا گیا۔ یعنی ہم جو ہے آج کس ارادے سے نکلے تھے؟ دوسروں کو محروم کرنے کے لیے نکلے۔ کیسے تھے کہ آج ہم دوسروں کو محروم کر دیں گے، کسی کو کچھ نہیں دیں گے، لیکن ہوا کیا؟ بل نحن محرومون، کہ وہ خود محروم کر دیے گئے۔ اور یہاں پہ دیکھیں یعنی کتنی زبردست ہمارے لیے لیسن ہے، کہ ایک تو یہی کہ یعنی جو کچھ بھی رزق ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے نا، یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف ہمارا ہے، یہ صرف ہمارا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبھی کا حصہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہی ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہی ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہ بلونا، کہ ہم نے ان کو آزمایا۔ مشکین مکہ کی بھی آزمائش تھی، ہر طرح کی نعمتیں دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی نعمت دی، اور یہاں پر باغ والوں کو باغ کی نعمت دی گئی تھی، اور وہ ان کے لیے بڑی آزمائش بن گئی تھی۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں تو نعمت پا کر انسان خوش تو بہت ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ نعمت جو ہے اس کے ذریعے سے مجھے آزمایا جائے گا۔ جو بھی نعمت ملتی ہے اس کے ذریعے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نعمت کی وہ شکر گزاری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔
اور کسی بھی نعمت کی شکر گزاری کیا ہے کہ اس نعمت کو اس طرح سے استعمال کیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا یعنی بتایا گیا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا کہا، یا یہ کہ اس طرح سے استعمال کرے جس سے کہ اس کا رب جو ہے راضی ہو جائے۔ کبھی بھی کسی بھی نعمت کو اس طرح سے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غضب کا، اس کے غصے کا سبب بنے۔ یہی آزمائش میں کیا ہوتا ہے؟ فیلئر ہوتا ہے، یہی آزمائش میں ناکامی ہوتی ہے۔ تو یہاں جو ہے یعنی پتہ چل رہا ہے کہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، اور جب نعمت ملے اللہ خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ بہت وائزلی اس نعمت کا استعمال کرنا چاہیے، ایسے استعمال ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہر نعمت جو ہے اس میں دوسروں کا حصہ بھی ہوتا ہے، اور نعمت جو ہے کبھی بھی شیئر کرنے سے کم نہیں ہوتی۔ یہ بات تو پتھر پہ لکیر ہے، شاید اس سے بھی زیادہ فرم ہے، اس کی حقیقت اس سے بھی زیادہ ہے کہ جس طرح کہ ہم پتھر پہ لکیر سمجھتے ہیں نا کہ اچھا یہ لکیر لگ گئی ہے اب یہ کبھی مٹ نہیں سکتی، کیونکہ پتھر پہ اسکریچ آ جائے تو اس کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ بات جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ مضبوط ہے کہ انسان جب دوسروں پر اپنی نعمت خرچ کرتا ہے، دوسروں کو حصہ دیتا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں کبھی کوئی کمی نہیں ڈالتے، اور بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا ہے، اس کی نعمت میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہے کیا کہ شیطان اپیرنٹلی ہمیں اس طرح سے ورگلاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ چیز دینے سے کم ہو جائے گی۔ اور پھر ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ کنجوسی کا نتیجہ، کہ یہاں پر انہوں نے کنجوسی دکھائی، بخیل ہو گئے، تو کس طرح سے یعنی اس کا رزلٹ نکلا کہ وہ خود بھی محروم کر دیے گئے۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ ڈسیزن میکنگ جو ہے نا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، کہ انسان جب بھی اپنی زندگی میں کچھ بھی فیصلے کرتا ہے تو ان فیصلوں میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ میرے اس فیصلے سے میرا رب راضی ہوگا، یا کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کی ناراضگی پر مبنی ہے۔ تو ہمیشہ وائز ڈیسیجنز وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوں، اس میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہو۔ اور یہ کہ دیکھیں کہ یعنی کتنا زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا، اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات کہ انسان کچھ بھی اپنی زندگی میں پلان کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ کہنے کی ضرور یعنی عادت ہونی چاہیے، کہ ضرور ضرور انشاءاللہ جو ہے وہ کہنا چاہیے، کیونکہ ہم انسان جو ہیں بالکل بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم جو سوچیں اس کام کو کر سکیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے ارادے کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے یہ حالت دیکھی اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ کس قدر جو ہے وہ یعنی یہ چیز ہو چکی ہے، تو پھر کیا تھا کہ اب ان میں جو ہے ان تینوں بھائیوں میں قال اوسطہم، ان میں سے جو بہتر تھا، یعنی اوسط جیسے وسط درمیان کو کہتے ہیں، درمیانے کو۔ تو جب انسان ماڈریشن اختیار کرتا ہے تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان یعنی بہتر ہوتا ہے۔ ایکسٹریمٹی جو ہے نا، ایکسٹریمزم کسی بھی چیز میں وہ انسان کو نقصان ہی دیتا ہے، اور ہر معاملے میں اگر آپ ماڈریشن کو اختیار کرتے ہیں، میانہ روی کو اختیار کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو یہاں جو ہے یعنی اوسط کا ورڈ ہے، اٹ مینس کہ ان میں سے وہ بہتر تھا، یعنی باقی تو جو دو تھے وہ بہت ایکسٹریم لیول پر پہنچے ہوئے تھے کہ ہم کسی کو کچھ ایک دانہ تک ہم کسی کو کچھ نہیں دیں گے۔ تو یہاں جو ہے یہ کون ہے؟ ان میں سے جو بہتر تھا، کچھ بہتر سوچ رکھتا تھا، اس نے کیا کہا؟ الم اقل، کیا میں نے کہا نہیں تھا، لکم تم سے، لولا تسبحون، کہ تم تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے؟ تسبیح مینس یعنی ایک بات تو یہی ہو سکتی ہے کہ تم تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے، یعنی تم نے جو باتیں کی، ارادہ کیا، تم انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے؟ اور یا پھر یہ کہ وہ اس چیز کی یعنی تسبیح مین کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا تھا اور اس بات کی طرف لے کر آتا تھا کہ دوسروں کو بھی یعنی کچھ حصہ دے دینا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو بالکل محروم کر دیا جائے، بلکہ دوسروں کو بھی کچھ جو ہے وہ حصہ دے دینا چاہیے۔ مینس کہ یعنی یہ کہنا کہ ہم جو ہے
یعنی ہم میں کمی ہے، ہم میں عیب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ تسبیح کیا ہوتی ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پرفیکشن کو ڈکلیئر کرنا، اور اپنی عیب اور کمی کو تسلیم کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی عیب اور کمی سے پاک کرنا۔ تو بیسیکلی تسبیح کیا تھی؟ یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ان کو دعوت دیتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو مانا جائے۔ تو پھر آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا، سبحانہ، سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، انا کننا ظالمین، کہ بے شک ہم تھے ظلم کرنے والے۔ جبکہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے؟ قادرین۔ حالانکہ بات کیا ہے کہ ان کو تو معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اپنے معاملات کو پلٹانا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ پرفیکٹ ہے۔ ہم جو ہے یعنی پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم میں تو بہت کمی عیب ہے، ہم یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں جیسا چاہیں کر لیں۔ اور پھر کیا ہے کہ تب انہوں نے یعنی یہ مانا اور کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، اور انا کننا ظالمین، اور اپنی جو غلطی تھی اس کا انہوں نے اعتراف کیا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، تو پھر ان میں سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوا اور ایک دوسرے کو وہ کیا کر رہے تھے؟ ملامت کر رہے تھے۔ یہ بھی بڑا کامن سا رویہ ہے۔ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ یعنی کوئی بھی کام ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ غلط نکل آتا ہے، اور وہ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ حالانکہ جو کام ہوتا ہے تو سب ایک دوسرے کے ساتھ برابر کے شریک ہوتے ہیں، اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا تھا کہ اگر کام جو ہے وہ صحیح نہ ہو سکے، غلط ہو جائے، تو اس کے بعد کیا ہے کہ سب ایک دوسرے کو جو ہے وہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا تم نے یہ کہا تھا، تم نے ایسے کیا تھا، تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا۔ اور یہ بھی بہت غلط رویہ ہے، کیونکہ جب آپ غلط کام میں یا جس کام میں بھی آپ ساتھ ہیں، تو آبویسلی یعنی کیا ہے کہ اگر صحیح نکل گیا تو بھی سب کا کریڈٹ ہے، اگر غلط نکل گیا تو بھی آپ کسی ایک دوسرے کو الزام نہیں دے سکتے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا، یا ویلنا انا کننا طاغین، کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم کیا تھے؟ طاغین تھے، توہی کرنے والے تھے، سرکش تھے۔ اب یہاں پہ ان کی یعنی پیچھے جو ہم نے دیکھا کہ ان کی جو غلط طریقہ انہوں نے لیا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں دیں گے، اور اپنے آپ کو انہوں نے بڑی چیز سمجھا، لیکن ایک یہاں پر ان کی خوبی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جب انہوں نے ریئلائز کر لیا تو اس کے بعد کیا تھا کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ پیچھے انہوں نے کہا انا کننا ظالمین، یعنی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیسا ظلم کیا؟ ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو غریبوں کا حصہ ہے ان کو نہیں دیں گے، یہ کیا تھا؟ ظلم تھا۔ اور پھر کیا تھا کہ انا کننا طاغین، کہ ہم سرکشی کرنے والے تھے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، ہم نے اپنے آپ کو قادر سمجھا کہ ہم جو سوچ رہے ہیں ہم ویسا کر کے چھوڑیں گے۔ یہ تو یعنی ہم نے اپنے آپ کو، ہم نے سرکشی اختیار کی۔ اور پھر کیا؟ عسیٰ ربنا، امید ہے کہ ہمارا رب، ان یہ کہ یبدلنا، بدل دے ہمیں، خیرم منہا، اس سے بہتر، یعنی اس باغ سے بہتر، انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف کیا ہیں؟ رغبت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ انہوں نے اعتراف بھی کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک امید بھی انہوں نے قائم کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ بے شک ابھی ہمیں بہت نقصان ہو گیا، سارا باغ ہمارا اجڑ گیا، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر اس سے بدلے میں دے دے گا۔ اور کیوں؟ کیونکہ ہم رب کی طرف اب جھکنے والے ہیں، یعنی اب آئندہ ہم جو اس طرح کا کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اعتراف کیا، اپنی غلطی کو مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کا اجر دیا اور بہتر جو ہے بدلہ دیا۔ اور یہ بات تو یعنی ہم بہت بار اس چیز کو الحمدللہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان غلط کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، استغفار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، ندامت اور شرمندگی اختیار کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہمیں چیز نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید لگائی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ کذالک العذاب، اسی طرح کا عذاب ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح سے لوگوں کی پکڑ کرتے ہیں کہ جب لوگ یعنی سرکشی اختیار کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کو دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی یعنی ہم جانتے ہیں کہ اصل تو پکڑ کیا ہے؟ آخرت میں ہوگی،
لیکن سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی پکڑ ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک رحمت ہوتی ہے، وہ بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جب انسان کی پکڑ ہوگی تو وہ راہ راست پر آ جائے گا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، اور وہ اپنے رب کی طرف پلٹ جائے گا، جیسے کہ ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، لیکن جو آخرت کا عذاب ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب انسان اس دنیا کی پکڑ میں بھی نہیں سمجھتا اور سرکشی کو اپنی کنٹینیو رکھتا ہے، تو پھر آخرت کا عذاب تو فائنلی ہے ہی، اور وہ عذاب جو ہے وہ اکبر، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، یعنی انسان اس بات کو سمجھ لے کہ یہ جو دنیا میں انسان کی پکڑ ہوتی ہے، اسی پر انسان اپنی اصلاح کر لے، اپنی درستگی کر لے، اپنے رب کی طرف پلٹ جائے، ورنہ پھر کیا ہے کہ جو آخرت کی سزا ہے وہ بہت بڑی سزا ہے۔ اور اگر انسان یہ جان لے تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرے کہ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا کرنا چاہیں، درست کرنا چاہیں، اور اس کے لیے اس کی پکڑ کریں، تو وہ اپنی درستگی اور اصلاح نہ کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، کہ بے شک جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو بہت محتاط رہ کر اس زندگی کو گزارتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس کیا چیزیں ہیں؟ جنات النعیم، ایسے باغات ہیں جو کہ نعمتوں سے بھرپور ہیں، یعنی بہت ہی خوبصورت باغات ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں متقین کی بات ہے، یہ کوالٹی جو ہے نا یہ ایسی ہے جو کہ جس شخص میں آ جائے باقی ساری کوالٹیز اس میں آ جائیں گی۔ اگر انسان جو ہے تقوی رکھتا ہے، پرہیزگاری رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، تو وہ امانت دار بھی ہو جائے گا، وہ روزے دار بھی بن جائے گا، وہ نمازی بھی بن جائے گا، وہ جو ہے یعنی اپنے تمام جو فرائض ہیں ان کو بھی بہترین طور پر ادا کرنے والا بن جائے گا۔ جو ڈیلنگز ہیں، جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، اور جو لوگوں کے حقوق ہیں، وہ ان کو بھی بہترین طور پر جو ہے وہ پورا کرنے والا ہو جائے گا۔ یعنی بیسیکلی اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا، اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنے والا، اور یہ کہ لوگوں کو دکھ اور تکلیف اور لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرنے والا، یعنی بیسیکلی یہ بیسیکلی بنیاد ہے، یہ تقوی جو ہے یہ بنیاد ہے باقی تمام خوبیوں کی۔ تمام خوبیاں اگر انسان اپنے آپ میں لانا چاہتا ہے تو ایک کام کرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف جو ہے اپنے اندر لانا ہوگا۔ وہ ڈر اور خوف کہ جس کی بنا پر انسان غلط کاموں کو چھوڑ دے اور اچھے کاموں کو کر لے۔ وہ ڈر اور خوف نہیں کہ جس کی بنا پر یعنی جو صرف زبان سے کہے کہ اچھا میں اللہ تعالیٰ سے تو بہت ڈرتی ہوں، لیکن جب کوئی گناہ کا کام سامنے آئے تو انسان نہ ڈر ہو کر کرتے، اور جب نیکی کا کام آئے تو بھی بڑی بے باکی کے ساتھ جو ہے نیکی کو اگنور کر کے اپنی خواہش جو ہے وہ پورا کرتا پھرے۔ یہ ڈر نہیں ہے۔ ڈر وہ ہے جو کہ جب گناہ سامنے آئے تو ڈر کے مارے انسان اس گناہ کو چھوڑ دے، تقوی کی بنیاد پر اس گناہ کو چھوڑ دے، اور جب نیکی کا موقع سامنے آئے تو بھی کیا ہو، اس کو شوق سے لے لے، اور اس بات سے لے لے کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات نعیم کا یہاں پہ وعدہ کیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ کیا ہم جو فرمانبردار ہیں ان کو ہم نافرمانوں کی طرح کر دیں گے، یعنی مجرموں کی جیسا کر دیں گے۔ مینز کہ انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں پرہیزگاری پر مبنی زندگی گزارتے ہیں، فرمانبرداری پر مبنی زندگی گزارتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے سرکشی پر مبنی، نافرمانی پر مبنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا یہ اس چیز کی امید رکھتے ہیں یا اس چیز کو سوچتے ہیں کہ یہ جو دو ڈفرینٹ لوگ ہیں، دو ڈفرینٹ رویے ہیں، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیا دونوں کو اللہ تعالیٰ برابر کر دیں گے؟ دونوں کا انجام ایک ہی جیسا ہو جائے گا؟ کیونکہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ہر عمل جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نا، ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے۔ اور یہ دنیا میں یہ بات جو ہے نا بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے اس کے نتیجہ، اس کا رزلٹ ضرور نکلتا ہے۔ تو ہاؤ کم کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کا ایک فائنل رزلٹ جو ہے وہ کیوں نہ ملے گا؟ اور یہ بھی چیز ہے
کہ انسان اس دنیا میں جیسا کرتا ہے، جس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے، ایگزیکٹلی اس کو ویسے رزلٹ مل جاتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ سارا سال پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ اس کا رویہ ہے، تو فار شور یعنی ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ اس کے مطابق نکلے گا۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، سارا ہول ایئر وہ خوب خوب محنت کرتا ہے، خوب خوب پڑھتا ہے، تو اس کا رزلٹ بھی نکلے گا۔ تو یہ بیوقوفی ہوگی کسی انسان کی کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ یہ دو ڈفرنٹ ٹوٹل رویے ہیں، لیکن دونوں کا رزلٹ سیم نکلنا چاہیے، یا دونوں فیل ہو جائیں یا دونوں فرسٹ آ جائیں۔ ایسے نہیں، ممکن نہیں ہے، دونوں کا رزلٹ ہوگا، دونوں کے کانسیکوینسز ہوں گے، لیکن کیا ہوں گے؟ ڈفرنٹ ہوں گے۔ تو یہی چیز ہے کہ جب انسان تقوی پر مبنی زندگی گزارتا ہے اور دوسرا انسان جو ہے سرکشی پر مبنی زندگی گزارتا ہے، تو دونوں کا رزلٹ جو ہے سیم نہیں ہو سکتا، دونوں کا اینڈ رزلٹ سیم نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح کر دیں گے۔ ما لکم، یعنی وٹس رانگ ود یو، یعنی تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے، کیا خرابی ہے تمہارے ساتھ، کئی فتح کمون، کہ تم کس طرح کی سوچ رکھتے ہو، کس طرح کا تم یہ ڈیسیجن کرتے ہو۔ ڈیسیجن مین یعنی کس طرح کی تمہاری عقل ہے، یا تم کس طرح کی باتیں سوچتے ہو کہ یہ دونوں جو ہیں ان کا انجام برابر ہو جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایکچولی کیا ہے کہ جیسے جو مشرکین مکہ تھے، اب وہ اپنی تمام نافرمانیوں اور شرک کے باوجود وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہر حال میں اچھے رہیں گے، نو میٹر وٹ کہ کیا ہوگا، لیکن ہم ہر حال میں کیا ہے کہ ہم اچھے ہی رہیں گے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ نافرمانی کے باوجود ان کے پاس خوشحالی ہے۔ اور آبویسلی جب مکہ میں تھے تو مسلمان جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں بہت کمزور اور یعنی لوور تھے، تو دوسری طرف مشرکین مکہ جو ہیں وہ خوب خوب پیسہ، دولت، سرداری، اتھارٹی، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ تو ان کو لگتا تھا کہ دنیا میں اگر ہمارے پاس ہم اتنا اگر ہم یعنی بقول مسلمانوں کے کہ اگر ہم غلط ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، تو اس کے باوجود دیکھو کہ ہمارے پاس دنیا کتنی ہے۔ تو اٹ مینس کہ اگر ہم جو ہے ہمیں دنیا میں نافرمانی کے باوجود، یعنی بقول مسلمانوں کے ہم نافرمان ہیں، اور اس نافرمانی کے باوجود اگر ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے، تو اگر قیامت ہوئی، قیامت برپا ہوئی اور قیامت کے بعد ایک اور زندگی ہوئی، اول تو ان کا یقین نہیں تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ اگر ایسا ہوا، قیامت ہوئی اور ہمیں دوبارہ سے اٹھایا گیا، تو وہاں پر بھی آخرت میں بھی ہمیں بہت کچھ ملنے والا ہے، کیونکہ ہمیں دنیا میں بہت خوشحالی ہے، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے ہماری انہی نافرمانیوں کے باوجود۔ تو اگر قیامت بھی ہوئی تو اس کے بعد بھی ہمارا آخرت میں بھی انجام کیا ہے؟ ایسا ہی اچھا ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ برابر نہیں ہونے لگے۔ اگر تم ایسا سوچتے ہو تو تمہاری یہ سوچ کیا ہے؟ ٹوٹل ہی غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یعنی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم سوچتے ہو، اس کی کوئی ایویڈنس ہے تمہارے پاس؟ اس کی کوئی دلیل ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یعنی کوئی کتاب ایسے ہے تمہارے پاس، کوئی نالج ہے تمہارے پاس جس کی بنیاد پر تم یہ بات کہتے ہو کہ اگر قیامت آئی تو قیامت میں بھی ہمارا انجام اچھا ہی ہونے والا ہے؟ یہ بات تم نے کون سی کتاب میں سے سیکھی ہے، کون سی کتاب میں سے پڑھی ہے؟ یا پھر یہ کہ جسٹ ایزیوم کرتے ہو؟ اور پھر کیا ہے، ان لکم، کیا بے شک تمہارے لیے، فی ہی لما تخیرون، کہ یعنی قیامت میں جو ہے تمہیں وہی کچھ ملے گا جو کچھ تم پسند کرتے ہو۔ تخیرون یعنی خیر سے ہے نا، تو خیر کیا ہوتی ہے؟ یعنی بہترین چیز، یعنی کیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت اگر ہوئی تو قیامت میں بھی کیا ہے، تمہیں وہی کچھ ملے گا جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرو گے۔ اور یا پھر کیا ہے، ام لکم ایمان، یعنی دوسری دلیل کیا ہے، ام لکم ایمان علینا، یا تمہارے پاس ہم پر کچھ قسمیں ہیں، یعنی تم نے جو ہے ہم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، کوئی قسم اٹھوا رکھی ہے، کوئی ایسی قسم جو ہے یا کوئی وعدہ ہمارے ذمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، جو کہ کیسا ہے، بالغتن الی یوم القیامہ، جو کہ قیامت کے دن تک پہنچی ہوئی ہیں، مینز لازم جو ہے قیامت کے روز وہ قسمیں جو ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اور وہ قسمیں کیا؟ کہ یعنی ہم نے کوئی تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کر رکھا ہے، کوئی قسم اٹھا رکھی ہے کہ جس طرح تمہیں دنیا میں خوشحالی اور مال و متاع دے رکھا ہے، تو قیامت میں بھی تمہیں ایسا ہی سب کچھ ملے گا۔ یعنی تمہاری ایسی، کیا تم نے ہم سے کوئی ایسے بڑے بڑے پختہ اور پکے وعدے اور قسمیں اٹھوا رکھی ہیں، اور ایسی پکی قسمیں ہیں جو کہ قیامت تک پوری ہونے والی ہیں،
یعنی ان کا تعلق صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یعنی ایسی پکی قسمیں ہیں جو کہ بالغتن یعنی قیامت تک پہنچنے والی ہیں، یعنی وہاں تک وہ قسمیں جو ہے وہ پوری کی جائیں گی۔ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہارے لیے ضرور وہ ہے جس کا تم فیصلہ کرو گے، یعنی وہی بات کہ ایسی قسمیں تم نے ہمارے ذمہ لگا رکھی ہیں کہ تمہیں وہی ملے گا جو کچھ تم پسند کرو گے، جو جو تم کہو گے کہ اچھا قیامت کے روز جو ہے یا اللہ ہمیں یہ جنت دی جائے، یہ جنت دی جائے، تو وہی تمہیں ملے گی۔ یا پھر یہ کہ تیسری چیز کیا ہے، سلہم ایہم بذالک زعیم، کہ ان سے پوچھو کہ یا تم نے کوئی گارنٹر یہاں پہ رکھا ہوا ہے اپنی تمام باتوں کے لیے، کہ اچھا ہم دنیا میں بھی بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، ہم جو جیسے چاہیں، جیسے مرضی چاہیں ہم کرتے ہیں، ہم اپنی منمانی سے زندگی گزارتے ہیں، نافرمانی کے کام کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ دیے دیے جا رہا ہے، تو قیامت میں بھی ہمیں اسی طرح سب کچھ ملنے والا ہے۔ اس بات پر کوئی گارنٹر ہے، کوئی ضامن ہے اس بات پر؟ ام لہم شرکاء، یا کچھ شریک ہیں، فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا پھر تمہارے کچھ شریک ہیں تو اپنے شریکوں کو لے کر آؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو، یعنی تم نے کچھ ایسے شریک ہیں تمہارے جو کہ جن کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس قدرت ہوگی، یعنی قیامت کے روز ان کے پاس جو ہے وہ اتھارٹی ہوگی، طاقت ہوگی کہ وہ تمہارے بارے میں جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ اچھا ان کو بھی یہ جنت دی جائے، ان کو بھی جو ہے جنت میں یہ چیزیں جو ہیں، باغات جو ہیں وہ دیے جائیں، تو کیسے کہ کوئی شریک ہے جو قیامت کے روز جو ہیں وہ تمہیں یعنی تمہارے لیے طاقت رکھتے ہوں گے کہ وہ تمہارے لیے فیصلے کر سکیں، کیونکہ قیامت کے روز فیصلہ کس کا ہوگا؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ قیامت کے دن لوگوں کے بیچ میں کیا کریں گے، یعنی لوگوں کے بیچ میں جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے کوئی ایسے شریک ہیں جو کہ قیامت کے روز جو ہے ججمنٹ کی ان کے پاس اتھارٹی ہوگی کہ وہ ججمنٹ پاس کریں گے، تو بیکاز وہ ہمارے شریک ہیں تو ہمارے فیور میں جو ہے وہ ان کی ججمنٹ ہوگی، ان کانوا صادقین، اگر وہ ہیں سچے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت میں ہوگا کیا، یوم یکشف، کہ جس دن پردہ اٹھایا جائے گا، عن ساکن، پنڈلی سے یا ساک سے، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور انہیں بلایا جائے گا سجدوں کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے روز کیا ہوگا کہ جب جو ہے پردہ اٹھایا جائے گا، کھولا جائے گا، پنڈلی کو کھولا جائے گا اور انہیں بلایا جائے گا سجدے کی طرف، تو وہ سجدے کی طاقت نہیں رکھیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور ان کی حالت کیا ہوگی، خاشعتن، نیچی ہوں گی، ابصارہم، ان کی نگاہیں، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، وقد کانوا، اور بے شک وہ تھے، یدعون، انہیں بلایا جاتا تھا، الی السجود، سجدوں کی طرف، کیسے، وہم سالمون، بے شک صحیح سالم تھے، تندرست تھے اور صحیح حالت میں تھے جب ان کو سجدوں کی طرف جو ہے بلایا جاتا تھا۔ جب یہاں پر جو ہے یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ساق جو ہے پنڈلی کو کہتے ہیں، تو پنڈلی کھول دی جائے گی، تو اس کے بارے میں جو ہے ایک حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حدیث کیا آتی ہے کہ ہمارا رب اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائے گا تو ہر مومن، مرد عورت اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور صرف وہ باقی رہ جائے گا جو دنیا میں ریاکاری اور شہرت کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا، چنانچہ جب وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو اس کی پشت یعنی اس کی کمر جو ہے ایک سخت تختے کی طرح ہو جائے گی۔ تو اب یہاں جو ہے یعنی یہ بات پتہ چل رہی ہے، پہلی تو ایک چیز یہ کہ یہ جو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ان ساقن، پنڈلی سے، اب یہ جو آیت ہے نا یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات مینس کہ آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، آپ کو بس اس پر ایز اٹ از ایمان لے کر آنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ویسے ہی ہمیں اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی جیسے ہم نے حدیث میں پڑھا، اس کی ایکسپلینیشن ہم حدیث سے لیتے ہیں کہ حدیث میں کیا آ رہا ہے، کہ ہمارا رب اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائے گا، اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ یعنی اپنی پنڈلی سے پردہ اٹھائیں گے، اب ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ناؤز باللہ یہ پنڈلی جو ہے اس کی کیفیت ہم سوچیں کہ یہ کیسی ہے، یہ انسانوں کی طرح کی ہوگی، یا اپنے خود سے جو ہے اس کو امیجن کریں کہ نہیں ایسی ہوگی ایسی ہوگی، ہمیں نہیں معلوم،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، اس سے آگے ہم اس سے بیونڈ ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو جس چیز کو آپ نے دیکھا نہیں ہوتا تو آپ اس کے بارے میں اتنا ہی جان سکیں گے جتنا بتایا گیا ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو چیزیں بھی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ہمیں ذکر پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کا ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو یہ باتیں کیا ہیں؟ متشابہات میں سے ہیں، یعنی غیب میں سے ہیں، ان سین ہیں۔ تو ان پر کیا ہے؟ ہمیں ایز اٹ از جو ہے وہ ایمان لے کر آنا ہے کہ یہ بس ایسے ہے تو ایسے ہی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب ایسا ہوگا تو لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا اور وہ نہیں طاقت رکھیں گے، جیسے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ صرف وہی لوگ سجدہ کر سکیں گے جو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ ریز ہوتے تھے، لیکن وہ لوگ جو کہ ریاکاری اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے تو ان کی کمر جو ہے تختے کی طرح اکڑ جائے گی، وہ چاہیں گے کہ وہ سجدہ کر لیں لیکن کیا ہوگا کہ وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے جو یعنی کافر ہیں، فاسق ہیں، اور یا ویسے ہی جو لوگ نہیں نماز پڑھتے تو وہ بھی کیا ہیں کہ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے، اور ان کی حالت کیا ہوگی۔ اور وہاں پر دیکھیں کہ جب سب لوگ سجدہ کر رہے ہوں گے اور جو لوگ بظاہر مسلمان تھے لیکن ریاکاری تھی، شہرت کے لیے نماز پڑھتے تھے یا خالص ان کی نماز نہیں تھی، تو وہ یعنی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے، تو یہ بات ان کے لیے کس قدر امبیرسنگ ہوگی کہ تمام لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مجرم ہے، تمام لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ریاکار ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی فاسق ہیں اور نافرمان ہیں۔ تو یہ بات ان کے لیے بہت بہت زیادہ ذلت اور بہت زیادہ یعنی امبیرسنگ ہوگی کہ لوگ سجدہ کر رہے ہوں گے اور وہ چاہیں گے کہ وہ کر لیں لیکن ان کی کمر کیا ہے؟ تختے کی طرح ہو جائے گی، اس میں کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور ان کی حالت کیا تھی؟ یعنی دنیا میں ان کو بلایا جاتا تھا، ان کو کہا جاتا تھا کہ آؤ نماز پڑھو، سجدہ کرو، اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرو، اپنے رب کی جو ہے اطاعت کرو، لیکن کیا تھا؟ وہ آتے نہیں تھے۔ اور ایسے میں وہ ہم سالمون، ایسا نہیں تھا کہ وہ ان میں کوئی پرابلم تھا، وہ کر نہیں سکتے تھے، ان کی ایبلٹی نہیں تھی، ان میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اپنے رب کی فرما برداری کرتے، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرتے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان تمام باتوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت نہیں دے رکھی تھی، وہ چاہتے تو وہ رب کے فرما بردار بن سکتے تھے، وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتے تھے، لیکن کیا تھا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ چیز ہم بار بار ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ قیامت کے روز انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوگا جیسا وہ دنیا میں اختیار کرتا تھا۔ یعنی یہ چیز بھی ہم نے پڑھی نا ایک حدیث میں کہ جب انسان دنیا میں یعنی اس سے غلطیاں، obviously ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی انسان غلطیوں سے گناہوں سے پاک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن ہے کیا اچھا اور بہتر انسان اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ انسان کون ہے کہ جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے، وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اس سے اپنی غلطی جو ہے اس سے نفرت ہوتی ہے اور اس سے ہوتا ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ اچھا میں نے ایسا کیوں کیا، اور اپنے رب سے وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس سے معافی طلب کرتا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوگا کہ یعنی جب حساب کتاب کا بھی معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بالکل اپنے قریب کر لیں گے، یعنی سب سے چھپا کر بالکل اکیلے میں اس سے حساب کتاب ہوگا۔ حساب کتاب مینز کہ اس سے پوچھا جائے گا اچھا اے میرے بندے تو نے فلاں ٹائم پہ یہ غلط کام کیا تھا، تو وہ مان جائے گا کہ ہاں میرے رب میرے سے اس وقت یہ غلطی ہو گئی تھی۔ اچھا تو نے فلاں ٹائم پہ یہ غلط کام کیا تھا، ہاں میرے رب میرے سے یہ بھی غلطی ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ایک ایک کر کے اس کے سارے گناہ پوچھتے جائیں گے اور بنا کسی ہیزیٹیشن کے، بنا کسی عذر اور بہانے کے اور یعنی جو ہے ایکسکیوزز کے، کسی بھی چیز کے بنا وہ صرف اور صرف اعتراف کرتا جائے گا، کبھی یعنی جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، ہر چیز کا وہ اعتراف کر لے گا، اور ایٹ دی اینڈ اس کو لگے گا کہ آج تو میں مارا گیا، اب میرا انجام بہت برا ہونے لگا ہے، اب کیا ہے کہ یعنی میرے گناہوں کی لسٹ، میرے گناہوں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ اب میری بخشش نہیں ہو سکتی، اب تو میں مارا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہیں گے کہ اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا،
اور جس طرح میں نے تیرے گناہوں پر یعنی دنیا میں پردہ رکھے رکھا، اسی طرح کیا ہے آج بھی تیرے سارے عیب، تیرے سارے گناہ میں نے ساری دنیا سے چھپا دیے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر شرمندگی سے، ہر ذلت سے بچا لیں گے۔ اور وہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ اعتراف کرتا رہا۔ اس نے اس دنیا میں جب بھی اس سے غلطی ہوئی تو کبھی بھی اس نے نڈر اور بے باک ہو کر سب کے سامنے کھلم کھلا اعلانیہ جو ہے نا وہ گناہ نہیں کیے، اور کیا تھا کہ اپنے گناہوں پر وہ شرمندہ تھا۔ تو یعنی بیسیکلی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جب انسان جس طرح کا رویہ اس دنیا میں اختیار کرتا ہے ویسا ہی وہ وہاں پر بھی کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا دنیا میں تو ہم اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے پھریں، آج ہمیں کوئی بات ہو تو ہم جو ہے اتنے اتنے بہانے لگائیں، اتنے اتنے عذر تلاش کریں، اور کوشش کریں جب بھی ہم سے کوئی بات کریں ہماری غلطی ہمیں بتائے تو ہم جسٹیفائی، او نہیں ایکچولی یہ بات ایسے تھی، نہیں وہ یہ ویسے تھا، اصل میں تو میں ایسے نہیں ہوں، اصل میں تو ویسے نہیں ہے۔ اگر ہم دنیا میں یہ سارے کام کریں گے نا تو یقین کریں کہ یہی جسٹیفیکیشنز، یہی بہانے پھر ہم وہاں قیامت میں بھی یہی لگائیں گے۔ وہاں پھر اعتراف نہیں ہوگا۔ اعتراف وہاں کب ہوگا؟ جب ہم دنیا میں اعتراف کر کے جائیں گے۔ یہاں دنیا میں جو رویہ اختیار کریں گے وہی رویہ جو ہے ہمارا یعنی آخرت میں ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں کہ دنیا میں تو انہوں نے انکساری اختیار نہیں کی، دنیا میں تو اپنی منمانی کی، تکبر کیا، اور وہاں جب وہ چاہیں گے کہ اچھا آج ہم انکساری اختیار کر لیں تو وہاں انکساری اختیار نہیں کر پائیں گے۔ وہاں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں نہیں جھکے۔ جو بات ہم اپنے لیے قیامت کے روز چاہتے ہیں، وہ چیز، وہ کوالٹی، وہ باتیں، وہ رویہ آج ہمیں اس دنیا میں اختیار کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں تو ہم کچھ اور چاہیں اور قیامت میں ہم چاہیں کہ ہم اور طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ کر دیں گے۔ نہیں، وہی کچھ ہوگا جو کہ ہم دنیا میں جیسا بن کر جائیں گے۔ اور پھر کیا ہے آگے؟ یعنی بہت ہی ڈرا دینے والی بات ہے کہ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، کہ تم مجھے چھوڑ دو، یعنی میرا معاملہ، یعنی یہ میرے پر چھوڑ دو کہ جو میری بات کو جھٹلاتا ہے، یہ بس میں خود ہی اس سے نبٹ لوں گا، میں خود ہی اس کو دیکھ لوں گا۔ یعنی اگر لوگوں کے جو دین کا دائی ہے، یا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو دین کی طرف، حق کی طرف بلا رہے تھے اور لوگ نہیں آ رہے تھے، تو وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فدر نہیں، یعنی آپ اپنا کام کرتے جائیں، اگر آپ سے یہ نہیں سنبھلتے، یہ نہیں ٹھیک ہوتے تو بس ان کا معاملہ میرے پہ چھوڑ دیں، یعنی میں خود ان کو ڈیل کر لوں گا۔ اور استغفر اللہ، یعنی یہ بات کتنی ڈرا دینے والی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات کریں کہ یہ میں خود ہی اس شخص سے نبٹ لوں گا۔ یعنی دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح کی بات کرے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کرنے لگا، اب یہ معاملہ کچھ اچھا نہیں ہونے لگا۔ تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ شخص جو ہے کس قدر یعنی غضب کا شکار ہونے والا ہے، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کر دے فَذَرْنِي، کہ مجھے چھوڑ دو۔ اور پھر کیا ہے؟ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، کہ عنقریب یعنی ہم کیا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی ہم پکڑ کر رہے ہیں وہاں سے کہ جہاں سے کہ ان کو شعور بھی نہیں ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کو علم بھی نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی دنیا میں نافرمانی کے باوجود جب انسان کو بہت دنیا ملتی جاتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ سب معاملات بہت اچھے ہیں، کچھ غلط نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اگر غلط ہوتا تو یہ میرے سارے چیزیں، یہ حساب کتاب کیسے اتنا بہترین ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَأُمْلِي لَهُمْ، یہ کیا ہے؟ میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ ان کیدی متین، اور میری جو تدبیر ہے وہ بڑی پکی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یعنی یہ جو ہے سنستدرج، استدراج جو ہے بیسیکلی ایک چیز ہم نے دیکھی کہ جب انسان غلط کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتے ہیں، یعنی اس کے کچھ بھی اس کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان کو وہ موقع دیا جاتا ہے کہ بھئی اپنا آپ سنبھال لو، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لو۔ ہوتا ہے نا کہ جیسی کوئی پریشانی آئے ہمیں اپنے گناہ یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں اپنی غلطیاں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہم جو ہماری نمازیں بہترین ہو جاتی ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نمازیں اچھی ہو جاتی ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ، الحمدللہ اگر یہ رویہ ہم اختیار کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک موقع ہوتا ہے، یہ ایک موقع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اس شخص کے لیے کہ اس کو یہ موقع دنیا میں فراہم کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو۔ لیکن کیا ہے کہ اگر انسان گناہ کے کاموں میں ہے، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا
دیے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں، تو انسان کو اس بات پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں غلط کاموں میں لگا ہوا ہوں لیکن دنیا مجھے بہت مل رہی ہے، کبھی بھی اس بات پہ بہت خوش نہیں ہونا چاہیے۔ بہت یعنی آپ کا سب کچھ اچھا اچھا چل رہا ہو نا، تو اس کے بعد انسان کو فکر ہونی چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کہیں ڈھیل تو نہیں مل رہی۔ تو یہ ڈھیل جو ہے نا ملنا، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ پکڑ بہت زبردست قسم کی ہوتی ہے، اور یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو پھر اس دنیا میں تو موقع نہیں ملے گا، دنیا میں تو اسے توبہ استغفار کا موقع نہیں ملے گا، اور پھر اس کی پکڑ کہاں پر ہوگی؟ آخرت میں ہوگی، اور وہ کیسی ہے؟ اکبر، بہت بڑی پکڑ ہے، وہ سزا تو کیا ہے؟ بہت بڑی یعنی بہت بڑی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ ام تسألہم، کیا تم ان سے مانگتے ہو اجرن، کوئی اجرت، فہم من مغرم مثقلون، کہ وہ اس تاوان کے نیچے جو ہے وہ دبے ہوئے ہیں۔ یعنی بیسیکلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اتنی محنت مشقت اور تکلیف اٹھا رہے تھے، لوگوں کو حق بات بتا رہے تھے اور ان کو حق کی طرف بلا رہے تھے، اور لوگ کیا تھا؟ انکار کر رہے تھے۔ اب کسی بھی شخص کی سنسیئرٹی جو ہے نا، یہاں سے بھی پتہ چل جاتی ہے کہ اگر وہ آپ کو کوئی ایڈوائس کر رہا ہے، اگر وہ آپ کو کوئی نصیحت کر رہا ہے اور اس نصیحت کرنے میں وہ اپنا آپ خرچ کر رہا ہے، خرچ کرنے سے مراد اپنی انرجیز لگا رہا ہے، اپنا وقت، ٹائم، انرجی سب کچھ دے رہا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری قربانیاں بھی وہ کر رہا ہے، اٹ مینس کہ وہ جو ایڈوائس کر رہا ہے نا، اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ ذاتی مفاد ہو تو وہ بدلے میں آپ سے کچھ چاہے، جبکہ بدلے میں وہ آپ سے کچھ نہیں لے رہا، ان ریٹرن وہ آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ یہ میں آپ کے لیے یہ کر رہا ہوں تو اس کے بدلے میں آپ مجھے یہ کرو، چونکہ میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، یہ باتیں بتاتا ہوں، تو اس کے بدلے میں آپ مجھے یہ کرو۔ اب چونکہ وہ آپ سے کوئی بدلہ نہیں لے رہا، اور جو وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے، اس نصیحت کو اٹھانے کے لیے کیا، اس نصیحت کو کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ مشکل اٹھاتا ہے، قربانی دیتا ہے، سیکریفائس کرتا ہے، اور یہ کہ یعنی اپنا آپ لگاتا ہے۔ تو یہیں سے اس بندے کی سنسیئرٹی کا آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی کوئی نہ کوئی بات تو ہے، اور یہ دوسری بات، یہ ایک تو اس انسان کی سنسیئرٹی کا پتہ چلتا ہے، اور دوسری یہ بات بھی بہت زیادہ عیاں ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ بات جو مجھے بتا رہا ہے نا، یہ میرے ہی فائدے کی ہے۔ ورنہ اگر اس کا یعنی اگر اس کا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے، یعنی اس کا کوئی پرسنل فائدہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بات کیا ہے؟ میرے ہی فائدے کی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ماں باپ ہیں، بچے آگے سے چاہے کتنے بھی بدتمیز کیوں نہ ہو جائیں، کتنی بھی آگے سے بدتمیزی کر لیں، کچھ بھی بول دیں، لیکن ماں باپ کبھی بھی ان کو نصیحت کرنے سے ہٹتے نہیں ہیں، نصیحت کرنے سے یعنی باز نہیں آتے، تھک آ کر نصیحت کرنا چھوڑتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں چھوڑتے؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یعنی سنسیئرٹی ہوتی ہے، اور یہ بات اگر کوئی بچہ سمجھ جائے، وہ اولاد جو اس بات کو سمجھ جاتی ہے کہ یہ ماں باپ جو مجھے بات بتا رہے ہیں، دو کہ مجھے فی الحال ہو سکتا ہے کہ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی، میں اس ایج میں ہوں، یا یہ کہ یہ بات رائٹ ناؤ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یا میرے مزاج کے یا میری خواہش کے مطابق نہیں ہے، لیکن اگر میرے ماں باپ بار بار مجھے ایک بات یہ بتا رہے ہیں اور اتنا زیادہ یعنی اپنے آپ کو کھپا رہے ہیں اس چیز کو کرنے کے لیے، تو اٹ مینس کہ یہ بات کیا ہے؟ میرے ہی بھلائی کے لیے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا، یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ میں کوئی تم سے اس کام کی کوئی اجرت مانگتا ہوں؟ یہ جو میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، یہ جو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، دین کی طرف بلاتا ہوں، تو اس کے لیے میں تم سے کوئی بدلہ چاہتا ہوں؟ اس کے لیے بدلے میں تم سے کوئی بڑی بڑی رقم، کوئی بڑی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اوہو یہ اتنی بڑی چیز مانگتے ہیں ہم سے کہ اس کے بوجھ کے تلے یہ کیا ہے؟ مثقلون، دبے ہوئے ہیں، کہ ہم اتنی اجرت آپ کو نہیں دے سکتے، چونکہ ہم آپ کو یہ اجرت نہیں دے سکتے تو ہم آپ کی یہ بات بھی نہیں مان سکتے۔ یعنی جو وہ بات مانیں گے تو اس کی ان کو کوئی اجرت نہیں دینی، اس کا کوئی ان کو تاوان نہیں دینا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہوں کہ اس بات کو ریجیکٹ کر رہے ہوں۔ اور پھر کیا ہے؟ ام عندہم، یا ان کے پاس الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جو وہ لکھ رہے ہیں؟ مینز یہ کہ ان کے پاس کوئی ایسی باتیں ہیں کہ اچھا وہ جو بھی کر لیں، جس طرح سے بھی جھٹلا دیں، جس طرح سے بھی جو ہے انکار کر دیں، تو ان کا کبھی کچھ نہیں بگڑنے والا، یعنی ان کے پاس کوئی اور یا پھر یہ کہ جس بات پر، جس دین کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں، کیا اس چیز کا ان کے پاس کوئی علم ہے؟ اور پھر کیا ہے؟ فصبر، تو تم صبر کرو، لحکم ربی کا، اپنے رب کے حکم پر۔ اب یہاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، کیونکہ جب رویہ اس طرح سے ہو کہ لوگ آپ کی بات نہ سنیں، بات نہ مانیں، تو انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، بہت غمزدہ ہو جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ ایونچولی یعنی اس کو کیا ہوتا ہے کہ گیو اپ کرنے والا ہوتا ہے کہ بس اب میں چھوڑ دوں کہ یہ لوگ تو میری بات سنتے نہیں ہیں، بس اب ان کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں دیکھنا کہ لوگوں کا کیا رسپانس ہے۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، یعنی اپنے رب کے حکم پر۔ حکم کیا ہے کہ اللہ کے پیغام کو ہر صورت ہر حال پہنچاتے رہنا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ کیا حالات ہیں، کس طرح سے چیزیں ہیں، کون سنتا ہے کون نہیں سنتا، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، یہ چیزیں اس بات پر بالکل بھی اس چیز کا کوئی افیکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کس نے سنا اور کس نے نہیں سنا، کس نے لیا اور کس نے نہیں لیا۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم پر کیا ہے، صبر کیجیے، یعنی اپنے کام کو آپ کرتے جائیے۔ آپ کا کام کیا ہے، لوگوں تک پہنچانا۔ آپ اپنے کام کو پورا کریں گے تو آپ کو اس کا اجر جو ہے پورا پورا مل جائے گا۔ ڈزنٹ میٹر کہ کسی نے آپ کی بات کو لیا یا نہیں لیا، آپ نے اپنا کام پورا کر دیا تو آپ کا اجر کیا ہے، پکا ہو گیا۔ اور پھر کیا، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، کہ آپ ان صاحب کی طرح نہ ہو جانا جو کہ کیا تھے، الحوتی، مچھلی والے۔ یہ جو ہیں یونس علیہ السلام کے بارے میں بیسیکلی ان کو صاحب الحوت جو ہے، یہ یونس علیہ السلام کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اذ نادا ہوا وہو مکذوم، کہ جب انہوں نے پکارا اور وہ کیا تھے، بہت غمگین تھے۔ یعنی کیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے بیسیکلی انہوں نے بھی اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور قوم جو ہے ان کی بالکل بھی ماننے میں نہیں آ رہی تھی۔ اور ہوا کیا کہ یعنی جو ہم ایک طریقہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتا ہے، اور تب تک تبلیغ کرتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ایونچولی جب قوم میں کوئی خیر خوبی باقی نہیں رہتی، یعنی جتنوں نے ایمان لانا ہوتا ہے وہ لا چکے ہوتے ہیں، اب جو باقی بچے ہوتے ہیں ان میں سے کسی نے ایمان نہیں لانا ہوتا، اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو پھر جو ہے اس پیغمبر کو اور اس کے ماننے والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ چھوڑ دیں، وہ جگہ چھوڑ دیں، کیونکہ باقی قوم ہے اس پر اب عذاب آنے والا ہے۔ تو اللہ کے حکم پر پیغمبر جو ہیں اور جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں مکہ میں تھے، اور 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، 13 سال وہاں سے یعنی وہیں پر آپ رہے، ایون کہ یعنی باقی لوگ جو ہیں آپ نے ان کو ہجرت کا مشورہ دیا، باقی لوگ ہجرت کر گئے حبشہ کی طرف، مدینہ کی طرف، لیکن آپ جو ہے وہیں پر رہے۔ اور ایونچولی آخر کار اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو حکم دیا تب آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے۔ تو یونس علیہ السلام کے معاملے میں کیا ہوا کہ ان کی قوم نے جب نہیں مانا تو یہ اپنی قوم سے ناراض ہو گئے، یہ اپنی قوم سے ناراض ہو گئے اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اور ان کو لگا، یعنی یونس علیہ السلام کو لگا کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ میں ان کو چھوڑ دوں، کیونکہ اب یہ میری بات نہیں مان رہے۔ لیکن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی ان کو حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو یہ ایک طرح سے ان سے یعنی ایک غلطی ہوئی۔ تو یہاں پر جو ہے، اور پھر ہم نے یہ اس واقعے کو بھی پڑھا کہ جب وہ آگے جاتے ہیں، کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، اور ان کو ایک مچھلی جو ہے وہ نگل لیتی ہے۔ اور پھر جب مچھلی نے نگل لیا تو ان کو پتہ چل گیا کہ ان سے کیا ہو چکا ہے۔ اور وہاں پر مچھلی کے پیٹ میں جو ہے انہوں نے تسبیح کی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور وہ تسبیح بھی ہم نے پڑھی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور بے شک کیا ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، فاستجبنا لہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، ونجیناہ من الغم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غم سے نجات دے دی۔ کون سا غم تھا؟ جو کہ یعنی ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ غلط تھے، اور اس طرح سے یعنی ایک تو ان کو وہاں پہ ڈال دیا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں آ گئے، تو یہ سارے ہی چیزوں کے غم تھے ان کو، تو اس غم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جو ہے وہ مومنوں کو بھی نجات دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے دعا کو قبول کیا، اور وہاں پر بھی یہ بات کہی گئی فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں ساری زندگی رہتے ہیں۔ یعنی ان کی وہ تسبیح تھی جو انہوں نے کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں سے نکالا، اور اس سے پہلے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والوں میں سے تھے۔
تو یہاں پر بھی یعنی وہی بات کہ جب انہوں نے پکارا وہ ہوا مخدوم، بہت غم زدہ تھا، یعنی بہت چیزوں کا ان کو غم اس وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نجات دی تھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو یہاں پر جو ہے یونس علیہ السلام کی مثال دے کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے صبر اختیار کرنا ہے۔ بے شک آپ کی قوم کا رویہ بہت شدید ہے، لیکن ان تمام کے مقابلے میں کیا ہے، آپ نے جو ہے صبر کو اختیار کرنا ہے، اور ان کو تب تک واعظ و نصیحت کرنی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اور پھر کیا ہے، لولا ان تدارکہ نعمتم، کہ اگر نہ پا لیتی اس کو رب کی نعمت، من رب ہی، یعنی اس کے رب کی نعمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی جو کہ ان کو ملی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی تسبیح کو قبول کیا، ان کی دعا کو قبول کیا، اور ان کو اس غم سے جو ہے وہ نجات دے دی۔ غم کیا تھا؟ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، ان کو وہاں سے نکال دیا، اور کیا کیا، لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ، کہ ان کو چٹیل میدان میں جا کے مچھلی نے جو ہے وہ اگل دیا۔ وَهُوَ مَذْمُومٌ، اور وہ کیا تھے، ملامت کیے ہوئے تھے، یعنی بہت زیادہ ان کو جو ہے اس چیز کی شرمندگی تھی۔ فجتباہ، تو چن لیا اس سے، ربہ، اس کے رب نے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ بے شک جو کچھ بھی ہوا، یونس علیہ السلام نے جو ہے جو تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا، لیکن اس کے بعد کیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ تسبیح کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے اعتراف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور ان کو ہر طرح کے غم سے جو ہے وہ نجات دے دی، اور کیا تھا کہ وہ صحیح سلامت جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں سے نکل آئے۔ اور اس کے بعد فجتباہ ربہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے جو درجات تھے ان کو اور بلند کر دیا۔ فجعلہ من الصالحین، تو کر لیا اسے نیک لوگوں میں سے۔ اور یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ چیز، یعنی جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خالص ہو کر پلٹتا ہے، تو وہ، ہمیں لگتا ہے کہ گناہ گار ہے، اس نے گناہ کیا تو شاید اس کے بعد معافی بھی ہوگی تو اس کے لیول وہیں پر ہے، نہیں۔ جب انسان خالص جو ہے توبہ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے درجات جو ہیں پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِن يَكَادُ، اور بے شک معلوم ہوتے ہیں، کون، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا معلوم ہوتے ہیں، لَيُذْلِقُونَكَ، کہ وہ ضرور گرا دیں گے، پھسلا دیں گے آپ کو، کس سے، بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی آنکھوں سے۔ یعنی کیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ اپنی آنکھوں سے آپ کو پھسلا دیں گے، لما سمعوا الذکر، کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہ یہ تو کیا ہے، یعنی مجنون ہے، عقل سے دور ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ایک قریش کا ایک رویہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ قرآن سنتے تھے، اب چونکہ وہ سننا نہیں چاہتے تھے، اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ کوئی دوسرا شخص بھی نہ سنے، تو وہ اس طرح سے گھورتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طرح کی تیز آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا یہ دیکھنا جو ہے نا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جائیں، وہ پزل ہو جائیں، اور وہ قرآن جو ہے وہ نہ ریسائٹ کر سکیں۔ اور یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو اگر آپ گھورنا شروع کر دیں، کوئی کام کوئی کر رہا ہو، کوئی اس کو غور سے مسلسل ٹک ٹکی لگا کے آپ گھورنا شروع کر دیں، تو سامنے والا جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک ایک عجیب سی بے چینی اور ایک خوف جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نارمل سی قدرتی سی بات ہے کہ کچھ لوگوں کی نگاہیں جو ہے نا بہت تیز ہوتی ہیں، بہت تیز نگاہیں ہوتی ہیں، اور جو وہ اس تیز نگاہوں سے کسی کو اس طرح سے دیکھیں، غور سے دیکھیں اور مسلسل دیکھیں، تو سامنے والا جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ٹرو ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ کسی کی نگاہیں تیز ہوں، یعنی ویسے بھی کوئی اس طرح سے بہت دیر تک کوئی اگر آپ کو دیکھے تو انسان جو ہے تھوڑا، یعنی وہ ہو جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو یہ والا حربہ جو ہے نا وہ مشکین مکہ اختیار کرتے تھے کہ جب آپ قرآن پڑھتے تو اس طرح سے آپ کو دیکھتے تیز نگاہوں سے، کہ جو ہے کہ جیسے کہ آپ کو، یعنی پھسلا دیں گے، اور پھر وہ کیا کہتے کہ یہ تو کیا ہے، یہ یعنی مجنون ہے، عقل سے دور ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، نہیں بلکہ یہ کوئی جنون پر مبنی باتیں نہیں ہیں، یعنی نعوذ باللہ یہ قرآن جو ہے یہ جنون پر مبنی باتیں نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے، یہ تو تمام جہان کے لیے، یعنی تمام لوگوں کے لیے کیا ہے، یہ نصیحت ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ یہاں تیز نظروں کی بات ہوئی، تو نظر بد جو ہے وہ بھی ہمیں دین میں پتہ چلتی ہے کہ حقیقت ہے۔
ایسا ہوتا ہے کہ نظر جو ہے، کسی کی نظریں بہت بری ہوتی ہیں اور وہ نظر لگ جاتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں پروٹیکشن بھی بتائی گئی ہے، معوذتین ہیں وہ پڑھنی چاہیے، صبح و شام ان کو پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھتے رہنا چاہیے، اور یہ کہ سورۃ البقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں ان کو بھی لازم اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اور یہ نہیں ہے کہ اچھا جب نظر ہی لگ گئی ہے یا کچھ ایسا ہو تبھی انسان کو، یہ پروٹیکشن ہے، ان کو یعنی ڈیلی ہمیں کرنا چاہیے، اپنے بچوں پر بھی پڑھ کر دم کرنا چاہیے، خود کے لیے بھی پڑھنا چاہیے۔ اور خاص طور پر ایک خاص ہمیں دعا بھی پتہ چلتی ہے نظر بد کی، جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کو جو ہے یہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اعیذکما۔ اب کما جو ہے بیسیکلی، کما جو ہے ڈوئل کا ہے، دو کے لیے، کیونکہ حسن اور حسین یہ دو تھے، تو عربک میں دو کا بھی صیغہ ہوتا ہے۔ اعیذکما یعنی میں تم دونوں کو دیتا ہوں، کس میں؟ یعنی پناہ میں، بکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات کی پناہ میں تم دونوں کو دیتا ہوں۔ تو ہم کما کی بجائے جو ہے نا اعیذکم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو یعنی تام کا یعنی جو مکمل پرفیکٹ کا کلمات ہیں، ان کے ذریعے سے میں کیا ہوں؟ تمہیں ان کی پناہ میں دیتا ہوں۔ کس سے پناہ میں دیتا ہوں؟ کل شیطان و ہامہ، ہر شیطان سے، اور یہ کہ ہر زہریلے جاندار سے، اور یہ کہ ومن کل عین لامہ، اور ہر جو لگنے والی نظر ہے اس سے، یعنی شیطان سے، کلی شیطان ہر شیطان سے، ہامہ یعنی زہریلے جاندار سے، اور پھر کیا ہے؟ عین اللامہ یعنی جو لگنے والی نظر ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو ضرور یاد کریں، اور یہ کہ ضرور اپنے بچوں پر اور خود کے لیے جو ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو الحمدللہ لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اور ماشاءاللہ سے سورہ قلم جو کہ 29 جو اس کی سیکنڈ سورہ ہے، الحمدللہ یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ کلاس اینڈ کرتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ، اس ویکینڈ پہ انشاءاللہ میں نے پاکستان جانا ہے، تو ہماری 3 ویکس کے لیے کلاس نہیں ہو سکے گی، اور انشاءاللہ اکتوبر میں واپسی ہے، 8 اکتوبر پہ، 8 اکتوبر کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو میسج کروں گی کہ کلاس ہماری جو ہے وہ کس دن ہوگی انشاءاللہ۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی کتاب پر بہترین طور پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم فوزیہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔